अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा। पंजाब में सैलाब की बदतरीन सूरत हाल जारी है, बल्कि कुछ और जो हैं इलाके वो सैलाब के जद में आ चुके हैं। और जो अभी लेटेस्ट खबर है हमारे पास कि भारत ने शदीद बारिशों के बायस सतलुज में और पानी छोड़ दिया है। इसके अलावा कसूर, गंडा सिंह वाला, शुजाबाद और दूसरे इलाके जो हैं उसमें सैलाब का शदीद ख़तरा है, बल्कि बहुत से इलाकों में जो है पानी पहुंच भी चुका है और बहुत बड़ी तादाद में पानी पहुंचा है। ऐसे में उज़मा बुखारी जो वज़ीर इत्तलाआत है पंजाब की, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा जी सैलाब पर किसी को इख्तियार नहीं है और बारिशें गज़ब ला रही हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या पंजाब हुकूमत सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने में नाकाम है और पंजाब हुकूमत या फिर पंजाब हुकूमत सैलाब से निपटने में, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, एक तो सैलाब से निपटना है और दूसरा पंजाब हुकूमत जो है सैलाब ज़दगान को रिलीफ देना। तो पंजाब हुकूमत सैलाब से निपटने में कितनी कामयाब हुई है, क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक सैलाब बारिश और सैलाब का पानी है और दूसरा जो है इंडिया से ओवर जब वहाँ पे उनके रेजरवायर्स और डैम्स भर जाते हैं तो वो फिर पानी छोड़ते हैं और वो जाहिर है कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक ही पानी छोड़ा जाता है, लेकिन उनको इन्फॉर्म करना जो है बर वक्त हमें वो मतलब जो लाजम है, जो कि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। इसमें टाइमिंग का फ़र्क आ सकता है, लेकिन जो बाइंडिंग है उनके ऊपर इंटरनेशनल लॉज की वो ये है कि वो 24 घंटे कबल उनको बताना ज़रूरी है। एहसन इकबाल साहब ने आज बयान दिया है, वफाकी वजीर है। उन्होंने कहा जी भारत दरियाओं में पानी छोड़कर दुश्मनी निभा रहा है। आज ये डिस्कस करेंगे कि क्या भारत जानबूझकर दरियाओं में पानी छोड़ रहा है और अगर वो पानी ना छोड़े तो उसके बाद ऑप्शन क्या है, और दरियाओं में ज़्यादा पानी से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और चारों सूबाई हुकूमतों ने बिलखसूस पंजाब हुकूमत ने क्या इकदाम किए। सैलाब से निपटने के लिए हमें बैरूनी दुनिया को कायल करना होगा, ऐसा कहना है बिलावल जरदारी का। मेरे ख्याल में ये फिर तैयार हो रहे हैं कि ये वर्ल्ड टूर पे निकलें जैसे लास्ट टाइम 2022 में हुआ था। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ा इस वक्त सिचुएशन जो है हमारी फेवर में नहीं है इन द वर्ल्ड, क्योंकि बैरूनी दुनिया पाकिस्तान में सैलाबी तबाही पर अब तक बज़ाहिर खामोश है और किसी तरफ से भी हमें बहुत बड़ी एड का या हेल्प की अभी तक ऑफर नहीं आई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि जी हम 8 लाख क्यूसिक पानी से निपटने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा पंजाब हुकूमत सैलाब से होने वाली तबाही से आवाम को कैसे रिलीफ देगी, क्योंकि बज़ाहिर अभी तक कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा, हमारे सामने नहीं है। और फसलें तबाह होने के बाद फूड सिक्योरिटी के मामला कैसे हल होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मामला जो है वो दरपेश है इस वक्त हुकूमतों को, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत को। और क्या गंदम, चावल और चीनी वगैरह इंपोर्ट की जाएगी, क्योंकि बज़ाहिर फसलें तो तबाह हो चुकी हैं। आखिर कब तक में मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में इकबाल खान साहब हैं। ये निडर लीडर हैं पीपल्स पार्टी के हल्का NA 130 से, इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था 2024 में। इकबाल खान साहब, वेलकम टू द शो। और उनके साथ होंगे जी इकबाल शाहिद साहब, हमारे सीनियर दोस्त हैं, एंकर पर्सन भी हैं, तजिया निगार। इकबाल शाहिद साहब, वेलकम टू द शो। और थोड़ी देर बाद हमें ब्रिगेडियर अमजद ज्वाइन करेंगे, एनालिस्ट हैं, वो हमें वीडियो पे ज्वाइन करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ इकबाल खान साहब से। और मेरे दोनों जो गेस्ट हैं उन इकबाल हैं, वो इनका इकबाल बुलंद हो। तो मुझे ज़रा बताइएगा इकबाल साहब कि भारत ने बारिशों के बाद सतलुज में और पानी छोड़ दिया और ये भी खबरें आ रही हैं कि दरियाए रावी में भी और पानी छोड़ने का जो है प्लान उनका बन रहा है या उनको ज़रूरत पड़ रही है। और कसूर, गंडा सिंह वाला, शुजाबाद और सारे इलाके जो हैं ये शदीद जो सैलाब की जद में आ चुके हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वाले और देखने वाले सामीन को मैं सलाम के बाद अर्ज करता हूँ कि ये हालात कुछ इस किस्म के हैं कि पानी जो इंडिया छोड़ देता है अचानक,
اور اطلاع دیتا ہمیں پوری طرح نہیں ہے جس طرح کہ ابھی آپ نے بتایا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے انڈیا کا, اور ہم اس کے لیے اتنے زیادہ پہلے پریپیئر نہیں تھے جبکہ ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے تھا. اور یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی جی جو دو باتیں آپ نے کی, ایک نے آپ نے کہا کہ انڈیا کی طرف سے مناسب نہیں ہے, جی دوسری طرف سے آپ نے کہا کہ ہم پریپیئر ہی نہیں تھے. اس لیے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہر سال برسات کے موسم میں جب بھی برسات آتی ہے اور یہاں پر فلڈ ہر 2 سال بعد اس طرح کی گمبھیر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ کوئی نئی انہونی یا نئی بات نہیں ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آل آف اے سڈن کہ کچھ ایسی آفتیں آتی ہیں پوری دنیا میں, جیسا کہ پاکستان میں بھی آ رہی ہے آج کل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. لیکن ہمیں پریپیئر تو ہونا چاہیے کم از کم. حکومتوں کو عوام کے جان و مال کا اگر ہم تحفظ ہی نہیں دے سکتی حکومتیں, تو پھر ہم کس بات کی حکومت ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پانی کا جو مسئلہ جس طرح سے اچانک چھوڑ دیا جاتا ہے وہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے. اور اس پر ہمیں, جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ پھر جانے کی تیاری میں ہے. اصل میں خاموش پوری دنیا اس لیے ہے کہ آج تک جتنا بھی, میں چونکہ بڑا بولڈ آدمی اور میں ہمیشہ سچی بات کرنے کا قائل ہوں, کہ سننے میں ایسا آتا رہا ہے کہ جتنے بھی امداد باہر کے ملکوں سے ہمارے پاکستانی بھائیوں کی طرف سے اور دنیا کے دوسرے دوست ممالک کی طرف سے آئی اور وہ بازاروں میں بکتی رہی, تو اصل جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچتی. اب دیکھیں میڈیا اتنا فاسٹ ہے کہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, واچ کر رہا ہے, اور اس کو نہ صرف واچ کر رہا ہے بلکہ اس کے اوپر پلان کر رہا ہے, اپنے آنے والی اسٹریٹجی بناتے ہیں وہ کنٹریز. ہم تو یہاں پر, میں یورپ میں جب تھا تو آج میں دیکھتا ہوں یعنی 40 سال پہلے کی جو مصنوعات یا جو ایکٹیویٹی میں نے وہاں دیکھی تھی یورپ میں وہ آج یہاں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 40 سال تو یورپ سے پیچھے ہیں کم از کم. اچھا, اسی طرح امریکہ بہت فاسٹ ہے, دوسری دنیا کے ممالک بہت فاسٹ ہیں, ان کا میڈیا بہت فاسٹ ہے. ہمارا میڈیا سم ہاؤ تھوڑی بہت محبت رکھتا ہے بہت ساری پارٹیز کے ساتھ, تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ, تو وہ ایسی باتیں منظر آپ پر لاتے ہوئے تھوڑا سا کتراتے بھی ہیں, اور اپنا ظاہر ہے کہ ایک معاملات ہیں ان کی زندگی کے, انہوں نے آگے چلنا ہے معاملات کو لے کر. تو میں خیر اس بحث میں نہیں جاتا, لیکن میں یہ کہوں کہ لوگ کیوں نہیں جاگے ابھی تک دنیا کے لوگ, اور اس قدر بری حالت ہے اس وقت پورے پنجاب میں, اور اب تو سندھ کی طرف یہ سارا معاملہ جا رہا ہے, اور آگے ناردرن ایریاز میں جو حالات ہوئے ہیں وہاں لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, خیمے نہیں ہیں, خیمے تھے سڑکوں کے کنارے خیمے لگا دیے, پانی پینے کے لیے نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے, بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس کسی قسم کا کوئی سر و سامان نہیں ہے. اور سننے میں یہاں تک آ رہا ہے, I'm sorry to say, اگر کسی کو برا لگے, کہ وہاں جو امداد بھیجی جا رہی ہے جنرل لوگوں کی طرف, جس طرح میرے جیسے لوگ یا اور میرے جیسے دوست, میرے پیارے بھائی پاکستانی جو دلوں میں درد رکھتے ہیں, وہ اس کو بھی روک کر کے باقاعدہ کو سٹیمپ کیا جاتا ہے, یا باقاعدہ اس کو ناپ تول کرتے ہیں, یا شاید اس میں سے کیا کر رہے ہیں, کیا نکالنا چاہ رہے ہیں, شاید سیکورٹی کے معاملات ہیں یا کیا ہے, I don't understand that. But still ان تک وہ کسی قسم کی کوئی امداد نہیں پہنچ رہی. تو باہر کی دنیا سے, ہمارے اپنے ملک میں نہیں پہنچ رہی, تو باہر کی دنیا سے کیسے لوگ ہمیں کچھ بھیجیں, کیسے وہ جائے گا, کیسے آئے گا. ابھی امریکہ نے پچھلے دنوں جنریٹر بھیجے اور دوسری چیزیں بھیجی, ان قریب آپ چلے جائیے گا فرانڈس روڈ پر اور دوسرے علاقوں میں, وہاں یہ سب آپ کو دستیاب ہوں گے اللہ کی مہربانی سے. رائٹ. اقبال شاہ صاحب, بدترین صورتحال ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ بھارت نے جو پانی جو چھوڑا ہے, تو یہ اگر وہ نہ چھوڑتا تو کیا کرتا, اور دوسرا یہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, شی از ویری پاورفل ناؤ ڈیز, انہوں نے کہا جی سیلاب پر کسی کو اختیار نہیں, بارشیں غضب ڈال رہی ہیں. آپ کا بیان اس کے اوپر. کاشف خان صاحب بہت شکریہ. ظاہر وزیر اطلاعات ہے, انہوں نے گورنمنٹ کے
पॉलिसी को आगे बयान करना होता है। हम्म, फिर सैलाब आता है तो क्यों बस सारी मशीनें लगाई है, ज़ाहिर है कुदरती है तो लोग जो भी है उसमें निपट लेंगे। इंडिया पानी बंद करेगा तो हम जंग करेंगे, इंडिया पानी छोड़ेगा तो हम जंग करेंगे। इंडिया जो है वो कुछ भी करे, हमने जंग करनी है। असल मसला सर ये है कि 1952 का जो सैलाब पाकिस्तान में आया, उससे आज टिल टुडे एक ही है कि बंद को तोड़ के शहर बचा दिया गया है। कोई भी आप खबर पढ़ लें, पुरानी निकाल लें, हमारे पास लिखा होगा सैलाब रोकने का एक ही और कोई हल नहीं। हमने बंद तोड़ा और शहर को बचा दिया। जिस मुल्क में अर्बन सैलाब जिसको आप कहते हैं, 88 में भी तोड़ा था, 1988 में, जिसमें इस वक्त मौजूद अर्बन एरियाज में भी पाकिस्तान का वजीर दफा गधा गाड़ियों पर बैठ के अपने घर के आगे से पानी से बार बार गुजर रहा हो, जहां गुजरात जैसे कि इतना लंबा सा इक़्तिदार में रहने वाले 8-8 दिन 8-8 फुट पानी खड़ा रहा हो। इसी तरह जहां जहां भी लोग मौजूद हैं, भाई आप इंडिया को क्यों इल्जाम देते? इंडिया ने जो ट्रीटी है उसके तहत आपको तो मना नहीं किया था कि आप डैम बनाएं, और फिर यह कि जो बेड होता है दरिया का, जिस रावी का 1 किलोमीटर, इसे सतलुज का बकायदा ये मार्क है, आज की बात तो नहीं है। मैं तो कई दफा ये कहूँगा ये कारोबार है, ये कितना शानदार तरीके से जब सैलाब आता है तो कई महकमों को तो लुडियां डालते हैं, इसलिए कि जहां वो पत्थर फेंका है वो चला गया, अगले साल फिर डाल देंगे। इस वक्त प्लानिंग कोई नहीं है। मैं बताता हूँ असल आप इस वक्त और चीज की तरफ आपकी नजर अभी नहीं गई, वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ये इसमें काम कर रही है, मानते हैं चाहे मशीनरी इनके अंडर है, डिप्टी कमिश्नर अंडर हैं, लेकिन टिक टाकर टाइप डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो बकायदा तौर पर ये थैला किसने भेजा है, जब होते कौन है? आप कहते हैं किसने भेजा है तो बताते हैं जी हमारी वजीर आला का नाम लेते हैं। कहीं को डूब रहा है तो बचाने के लिए उसको कहते हैं भी ये आप सर नाम लो। अगर ये सर कह रहे हैं हमारे इकबाल खान साहब, जो कुछ चीज भेजते हैं तो वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती, और वकास अकरम का कैंप नहीं उखाड़ा गया जंग में, वो इसलिए उखाड़ा गया कि नहीं वो हम नहीं देंगे। और इससे भी आगे जमात इस्लामी ने भी गिला किया, इससे भी आगे आप जरा इस बात पर नोट करें कि मेरे वजीर आजम साहब कहाँ हैं। इसका मतलब पंजाब गवर्नमेंट किसी भी, बेशक उनके कुछ लगते लगाते भी हों, वो पंजाब में किसी को भी काम नहीं करने दे रहे। वजीर आजम साहब का मैं जवाब दे दूं, अगर आप बुरा ना मनाए तो। 3 दिन पहले उन्होंने चीन से कहा कि जी मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ बिजनेस पॉसिबिलिटीज के। चलो आज का मौजू ये नहीं, आज का मौजू ये है, नहीं वो तो कर रहे हैं, कोई वफाकी वजीर स्वाय 1-2 के सैलाबज़दा इलाकों में नजर आपको आए हैं वफाकी? इसलिए कि गालबन पंजाब हुकूमत सारा रिहेबिलिटेशन का क्रेडिट खुद लेना चाहती है कि हम ही काफी। लेकिन उसमें भी सवाल ये पैदा होता है इकबाल शाह साहब कि पंजाब हुकूमत जो है सैलाब से और एक तो सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने में कितनी कामयाब है कि या नाकाम है, और पंजाब हुकूमत सैलाब से निपटने में कितनी कामयाब है? भी अगर तो किसी और दो सेपरेट क्वेश्चन है, अगर सैलाब से और सैलाब ज़दगान को रिलीफ। ठीक है, अगर तो सिविलाइज दुनिया होती, मुल्क होता, तो ये बकायदा जो एक्ट हो रहा है, जो नेग्लिजेंसी हुई है, मुझे बताइए रातों रात वहां इंडिया ने पानी छोड़ दिया। आपको पता है इरसा डिपार्टमेंट 4 दिन पहले उन्होंने, इरसा डिपार्टमेंट है जी बिल्कुल है, रोजाना गेज करता है, इंडस्ट्रेटी रोजाना वेबसाइट पर देती है किस इलाके में इंडिया की बारिश हो रही है और कितना उनका डैम भर चुका है। ये तो फजूल बात है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, हर वक्त हम यही रोना रोते रहेंगे। पहली बात तो यह कि आपने दरिया सतलुज अगर देखा हो, दरिया सतलुज के अंदर तमाम जो काश्तकारी होती है, जो गांव देहात बने हुए, रावी में जो इन्होंने पट्टा बैठाया हुआ है पाकिस्तान के जो इस वक्त सिटिंग है, आज तक तो इस्तीफा दे के घर चले जाते। जो लोग जुम्मेदारान हैं, जो जिन्होंने रावी के दिल पे कब्जा किया, वही अगर कोई सिविलाइज, आप देखें 40,000 से पाउंड का फर्क है। बरतानिया की जो नायब वजीर आजम है, पार्टी की भी नायब सदर हैं, उन्होंने डेफिशिएंसी है, फ्रॉड नहीं है। डेफिशिएंसी और फ्रॉड में ये फर्क होता है कि कैलकुलेशन में गलती है। उसने कहा मैं ये वोन इट कि मैं ये 40,000 पाउंड से ऐसे हुआ, अवियन हुई है, टैक्स अवियन हुई है, उसने रिजाइन किया, एक्सेप्ट हो गया। पाकिस्तान में मुझे बताइए कि जिस वक्त ये चीजें लोग आपके मीडिया के लोग जाके दिखाते हैं लाइव कि ये स्कीमें हैं, ये है स्कीमें, तो फिर उन लोगों को उल्टा को असर होता है। इकबाल शाह साहब
آپ جو بات کر رہے ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں علیم خان صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے روڈا چاہے بنائے نہ بنائے لیکن ہم اپنی سوسائٹی کے پاس کتنے کلومیٹر اور کتنے فٹ اوپر ہم تو بند باندھنے لگے ہیں. مسئلہ ہے ہی نہیں یہ. تو آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کام کرنے؟ سیف ہو جائے گی نا. ملک ہے نا، کوئی قانون ضابطے کے تحت آپ نے چلانا ہے نا. تو میں بنا لیتا ہوں، میں آپ 4 دیواری آپ کو 4 سے پھر بل دیتا ہوں کہ میں دریا کے سینٹر میں اگر بنا لیتا ہوں سکیم، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کو جی میں اپنے پیسوں سے درمیان میں راوی کے ایک اچھا ہوٹل بنانا چاہتا ہوں، تو اس کے ارد گرد اتنے فصیل بنا سکتا ہوں کہ وہ اس کو کوئی ڈر نہیں رہے گا. تو کیا اجازت دے دیں گے آپ؟ ایسا نہیں ہوتا. سیلاب کی صورتحال پہ فرق پڑے گا جی کوئی؟ نہیں، فرق تو یہاں کسی چیز پر نہیں پڑتا. ان کی سوسائٹی تو سیف ہے. فرق تو اس لیے نہیں پڑتا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ تو لوگوں نے پیسے دے کر اپنے مکان بنا لیے، وہ تو چلے گئے آپ سوسائٹی والوں کو. اب وہ جو وکٹمز ہیں، جو افیکٹیز ہیں، وہ کس سے پیسے لیں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر کی اگر آپ امداد دینا بھی چاہیں $1 ٹریلین بنیں گے، کون دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. وجہ یہ ایسا ہو سکتا ہی نہیں. اب بھی آپ نے میں نے کہا 1952 سے لے کے آج تک ہم یہی ہے کہ بند توڑ کے شہر وہی کھڑے ہیں، وہی کھڑے. اور آپ کو پتا 1988 میں 1988 میں جب سیلاب آیا تھا تو شاہدرہ کی گلیوں میں کشتیوں کے اوپر لوگ پھرتے تھے ماچس فیکٹری کے پاس. میں خود موجود تھا. یعنی میں صاحب میاں صاحب اس وقت جو پرائم منسٹر پاکستان، لاہور کے اندر بھی پانی اس وقت جو پرائم منسٹر پاکستان ہے یہ بھی کشتی میں تھے. تو اتنے سالوں بعد کشتی میں ہی ہے نا ہم. کشتی میں ہی صحیح ہو گیا. تو بتائیے کہ پلاننگ کرنی ہے آپ نے نہیں کرنی. اور باہر کی امداد رہ گئی، آپ نے کہا وہ باہر کی امداد. آگے بات کرتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے کہا وفاقی وزیر خزانہ ہے، بڑے پلاننگ ڈویژن پلاننگ کے ہیں اور بڑے کلوز ہیں نواز شریف کے. انہوں نے کہا جی بھارت دریاؤں میں پانی چھوڑ کر دشمنی نبھا رہا ہے. آپ ذرا اپنا ٹیک دیجئے گا کہ کیا بھارت جان بوجھ کر دریاؤں میں پانی چھوڑ رہا ہے؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہم سے 10 گنا زیادہ بارشیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہے اور کافی دنوں سے ہو رہی ہیں. یہ جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور دریاؤں میں زیادہ پانی سے نمٹنے کے لیے ہم نے کیا اقدامات کیے؟ وہ جو آپ نے پہلے بات کرتا ہوں. دیکھیں وہ تو اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی عوام کو بچانے کے لیے پانی اکٹھا کرتا ہے، بجلی سستی فراہم کرتا ہے. اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ ہمارے عوام پریشان ہونے لگے ہیں، مرنے لگے ہیں، تو وہ پانی ہمارے طرف دھکیل دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. ہم نے کیا کیا آج تک؟ اقبال صاحب 78 ریلیونٹ سوال ہے. جی وہ پانی چھوڑ دیتا ہے جب ایکسیس ہو جاتا ہے آپ کے مطابق. وہ ظاہر ہے اس نے اپنے عوام کو بچانا. اگر وہ نہ چھوڑے تو پھر کیا کرے؟ نہیں، وہ اپنی عوام کو نہیں بچائے گا تو کیا کرے گا؟ ہم نے اپنی عوام کو بچانے کے لیے آج تک کیا کیا؟ یہ 78 ایئرز میں سیلاب، جیسا کہ میرے بھائی بتا رہے ہیں، اقبال شاہی صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. وزیر اعظم کشتی میں چلتا رہا اور آج تو وزیر اعظم شاید نظر ہی نہیں آ رہے. وہ تو جب سیلاب کا یہاں پیک ٹائم تھا تو وہ کسی بیرون ملک دنیا پہ چلے گئے تھے بزنس کی پاسبلٹیز کے لیے. جی وہ ٹھیک ہے، بزنس کریں، مگر عوام جہاں ڈوب رہی ہوتی ہے، جہاں عوام کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، پہلے اپنے گھر کو دیکھا جاتا ہے، اپنے حالات کو دیکھا جاتا ہے، اپنے واقعات کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد دوسروں کی طرف دیکھا جاتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جی وہ انڈیا کا وافر پانی ہو جاتا ہے، ہم آج تک مجھے کوئی ایک ایسی پلاننگ دے دیں کسی حکومت کی، میں ایک حکومت کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، ABCDE جتنی حکومتیں آئی ہیں، کسی نے کیا کام کیا عوام کے لیے سوائے عوام کے اوپر ہر 2 دن کے بعد نیا ٹیکس، عوام کے اوپر ہر نئے دن کے بعد نیا ظلم، نئی چھاپ، نیا پرابلم، نیا وسوسے، نئی پریشانیاں کھڑی کی ہیں. آج تک مجھے یہ بتائیں اس قوم کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، مجھے اس قوم کی نہیں سمجھ آ رہی. میں اس قوم کا نمائندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس قوم کا درد رکھتا ہوں. 3-3 ہزار روپے پہ ووٹ بکا ہے، 4-4 ہزار روپے ووٹ بکا ہے، اور بریانی کی پیکٹوں پر ووٹ جا کے دے جاتے ہیں. اور خدا کے لیے جاگیں، ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو اس ملک کی باغ ڈور سنبھال سکے، اس ملک کو چلا سکے. نیا ویژن، نیا خون، نئے لوگ، اچھے لوگ جو ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں، ان کو لائیں تو ان مسائل سے، ان پریشانیوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. پاکستان جو ہے
پانی چھوڑ دیا انڈیا نے, ظاہر انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں جی ان کے تحت چھوڑ دیا, جی. تو کیا پھر وہ دشمنی تو نہیں نبھا رہا اس میں؟ دیکھیں دشمنی تو وہ تو دشمنی جب سے ہم بنے ہیں, پاکستان بنا ہے, اسے تصحیح نہیں کیا, وہ چاہتا ہی نہیں. ہم دیکھیں کتنے کھلے دل کے لوگ ہیں. بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا, ہم آج اس اچھا ہمارے اقدامات کیا تھے جس پیار پانی کو, کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اس پانی کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی اقدامات تھے ہمارے؟ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. nothing. مجھے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر امجد صاحب نے. امجد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 پلیز. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. جی الحمدللہ. میں اقبال شاہی صاحب لے لوں, پھر آپ کی طرف میں آتا ہوں. جی جی ویری کائنڈ آف یو کہ آپ نے ٹائم دیا. اقبال شاہی صاحب مختصر سا جواب دیجیے تاکہ اگلے ٹاپک پہ ہم چل سکیں. کیا بھارت جان بوجھ کر پانی چھوڑ رہا ہے جی؟ اور کیا ہمارے اقدامات جو تھے وہ کافی تھے؟ اور یہ اس کے احسن اقبال پلاننگ کی بھی بات کی اقبال صاحب نے, تو پلاننگ کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو رستو کرانا پسند بھی کرتے ہیں. کبھی کوئی ویژن لے آتے ہیں پروگرام, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی چھوڑ کر دشمنی نبھا رہے ہیں. احسن اقبال صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہے, اور ہم جو سمجھتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہے وہ. بات یہ ہے اس وقت وزیر پلاننگ کہہ رہے ہیں کہ دشمنی نبھا رہا ہے وہ. انہوں نے یہ کہا ہے احسن اقبال صاحب نے کہ ملک 30 سال پیچھے چلا گیا. اچھا یعنی پہلے میں سمجھے 31ویں نمبر پر تھا, وہ 30ویں نمبر پر آ گیا. اچھا 30 سال پیچھے چلا گیا, وہ کہہ رہے ہیں. اچھا. اور وہ ان کا اپنا علاقہ سارا ڈوبا ہوا ہے, وہاں ان کو یہ خیال آنا چاہیے کہ میں اگر اپنے علاقے کی فوٹو دیکھ لوں تو پھر مجھے شرم تھوڑی سی. وہ ایک آئی ہے تصویر کے وہ جرابیں پہن کے اور کر کے پھر رہے ہیں. وہ وجہ ایک ہی ہے, وجہ سر ایک ہی ہے. وہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہی روٹین ہے, یہ پہلے میں 2 منٹ بول یہ اس طرح کوٹ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہم اسی پروگرام کو 10 سال بھی کر رہے تھے, پہلے 9 سال بھی ایسے ہی کر رہے تھے, 8 سال بھی کر رہے تھے, ایسے ہی کر رہے تھے, اور ایسے کرتے رہیں گے شاید. صورتحال یہ کہ انڈیا میں بنا اس کا رول کیا تھا. ابھی آپ نے گندم کی بات کی, مہنگی ہو جائے گی. ابھی آپ نے گاز کی میڈیسن کی بات کی, ابھی ٹینشن کی بات کی, ریہیبلیٹیشن کی بات کی. این ڈی ایم اے کا مطلب یہ ہے اس کے جو سبارڈینیٹ آفیسز ہے وہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ. یس. کیا ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ان کے پاس ہونی نہیں چاہیے تھی کہ صاحب کا اسٹڈی کرتے کہ ہمارے اگر ڈسپوزیشن آتی ہے اتنے ہزار لوگوں کی, اتنے لاکھ لوگوں کی, اتنی فصلات, ہم ان کو کس طرح کمپنسیٹ کریں گے؟ یا ان کے پاس ان کو مانیٹرنگ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو دریاؤں کا قدرتی بہاؤ ہے ان میں تجاوزات ہو رہی ہیں تو متعلقہ گورنمنٹوں کو, متعلقہ ایڈمنسٹریشن کو وہ باقاعدہ الرٹ یا ویجیلنٹ کریں. پھر اس کا مطلب تو یہ جب اب پانی چھوڑتا ہے تو بے وقوفوں کی طرح ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ عقل ہے ہم میں؟ مجھے بتائیے کہ یہ کبھی طریقہ ہے کہ 52 سے لے کے آج تک سیلاب آ رہا ہوتا ہے, ہم بالٹیاں لے کے ایک لائن کا آنسر دے دیں گے معذرت کے ساتھ کیونکہ بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں, ان سے بات کریں. اچھا اگر مجھے یہ بتا دیجیے کہ اگر انڈیا پانی نہ چھوڑتا, جتنی شدید بارشیں وہاں پہ ہو رہی ہیں, آپ کے پاس بھی ڈیٹا, میرے پاس بھی ہے, ہمارے سے زیادہ بارشیں ہیں, تو وہ کیا کرتا؟ انڈیا سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ انڈیا نے ہمارے ساتھ ان کی کئی جنگیں ہو چکی ہیں. آپ اپنا گھر سنبھالیں. ہم اس کو بلیم نہیں, خالی بلیم تو نہیں دے سکتے. نہیں کر سکتے. بریگیڈیئر صاحب یہ بھارت جو ہے دریاؤں میں پانی چھوڑ کر دشمنی نبھا رہا ہے, ایسا کہنا احسن اقبال صاحب کا. اور پنجاب کی جو منسٹر ہیں محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ, انہوں نے کہا جی سیلاب پر کسی کا اختیار نہیں ہے, بارشیں غضب ڈال رہی ہیں. اور ہاؤ ڈو یو سی کہ انڈیا جو ہے وہ واقعی جان بوجھ کر پانی چھوڑ رہا ہے, کبھی راوی میں اور کبھی ستلج میں؟ جی یہ ایک اچھا اسکیپ گوٹ سنٹینس ہے کہ انڈیا جان بوجھ کے پانی چھوڑا. سر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انڈیا یہ جو 1988 میں انقلاب سیلاب آیا تھا نا, اس وقت 4 لاکھ کیوسیک فیٹ پانی تھا. ابھی تو 2.5 سے 3 لاکھ ہے, صرف کم ہے, اس سے زیادہ بہت کم ہے سر. اس وقت ایون آپ کے بریجز جو سے وہ اوور فلو کر رہے تھے, اس دفعہ نہیں کیے. پانی کئی فٹ نیچے رہا بریجز سے, اسپیشلی راوی اور چناب کے برج سے. یہ تو ساری ایک نالائق نااہل گورنمنٹ کا کام ہے, اور صرف اس گورنمنٹ کا نہیں, اس 1988 سے لے کے آج تک جتنی گورنمنٹس آئی تمام حکومتیں. جی سر. اور پھر یہ جب سوچئے کہ اتنا ٹورنشل رینز آئی ہیں ادھر, اور ان کے ڈیمز جب فل ہوئے
تو انہوں نے پانی چھوڑنا ہی تھا, وہ پانی ایبزارب تو نہیں کر سکتے تھے, یا ہندوستان اپنے علاقے میں تو نہیں چھوڑ سکتا تھا. ساڈا لہندا پنجاب تو ڈوبیا, انہوں کا چڑھتا پنجاب ساڈے زیادہ ڈوب گیا ہے, کیونکہ ادھر بھی ہمارے جیسے لوگ قدرے بہتر لیکن بیٹھے ہمارے جیسے ہی ہے, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. پھر انڈیا نے جب سپل ویز کھولے تو انہوں نے پاکستان کو انفارم کیا کہ ہم اوور فلو کر رہے ہیں, سپل ویز کھولنے لگے, ہم اپنی غلطیاں نہیں دیکھیں گے. اچھا, جہاں تک بخاری صاحب کا سینٹینس ہے, دیٹ از اکارڈنگلی سندھ طاس معاہدے کی مطلب خلاف ورزی, گو کہ انہوں نے معطل کیا ہوا ہے لیکن اس کی خلاف ورزی نہیں کی انہوں نے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی اب تو ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی. وہ تو خود ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کتنے ٹورنشل رینز آ جائیں گی. پہلے تو ان کے ڈیمز فل ہوتے تھے اور وہ ایک دشمنی میں انہوں نے پانی چھوڑا, یا 1988 میں بھی ایسے نہیں ہوا, 2010-11 میں بھی ایسے نہیں ہوا, اب بھی ایسے نہیں ہوا. لیکن ہم پچھلے 40 سال سے وہی کے وہی کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ابھی بھی آپشن ہے, بند توڑ دے ہوتے, آبادی ڈبو دے, الیٹ کلاس میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس اب بھی یہ آپشن ہے. کیا ہندوستان نے ہمیں چٹھی لکھی تھی کہ یہ کیپٹل سٹی یا جو بھی یہ دریا کے رستے کے اندر اپنے وہ بنائے, سوسائٹیاں بنائے, قبضے کرے, 2 نمبر طریقے سے این او سیز لے, حکومت کو بلیک میل کرے؟ یہ ہندوستان نے ہمیں بتایا تھا. اور ہماری عوام بھی اتنی جاہل ہے, ان کو خود نہیں پتا کہ ہم جہاں گھر لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ تو سیلاب والے علاقے ہیں. آج نہیں کل نہیں سر, دریا 100 سال بعد بھی اپنا رستہ نہیں چھوڑتا, لیکن اور وہ اپنا کیس ضرور رکھتا ہے. بریگیڈیئر صاحب, جب یہ نجی سوسائٹیوں میں پانی گیا ہے تو جو ہیں ان کے ایم ڈی ہیں اس کے روڈا کے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم ساری جو دریا کی زمین ہے وہاں پہ سوسائٹیز کو ختم کریں گے. عمران امین نام ہے ان کا, گو کہ وہ ٹیلی فون پہ اویلیبل نہیں ہے کافی دنوں سے. جرت ہی نہیں ہے ان کی, ختم کر کے دکھائے. علیم خان کی سوسائٹی کو ہاتھ لگا کے دکھائے, ان کی جرت ہی نہیں ہے. علیم خان پوری گورنمنٹ چینج کرا دی. علیم خان کی سوسائٹی نہیں ہے, بہت ساری ہیں, مشرومز کی طرح سوسائٹیز ہیں. وہ سارے خدا نے اجازت دی ہے, وہ یہ پارک بھی ہوا سر. میں پارک بھی کوئی بات کر رہا ہوں, روڈا اور چیز ہے. رائٹ. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ پنجاب حکومت کی تیاریاں کیسی تھی سیلاب سے نمٹنے میں, اور یہ سیلاب زدگان کو ریلیف مل رہا ہے اس وقت, آپ کا ٹیک اس کے اوپر بگئی صاحب؟ ہاں, ان کی بڑی زبردست تیاری ہے. انہوں نے میرے خیال میں کروڑوں اربوں روپے کے پوسٹر تصویروں والے تیار کرا لیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے لوگوں کو بھرتی کر لیا, کیمرہ مین بھرتی کر لیے, ٹک ٹاکرز کو بہترین پے رول پہ لے لیا, اور ان کے پیچھے ایک مووی چلا کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر, یعنی لا الہ الا اللہ. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ شپ دریائے راوی میں کب سے چلنے شروع ہوئے جن سے خطاب فرمایا جا رہا ہے. تو تیاریاں تو ان کی ہیں, لیکن سیلاب روکنے کی ان کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. سر ابھی تو ڈیزاسٹر شروع ہے. دس واز دی بگننگ, یہ تو بگننگ آف دی اینڈ ہے. یہاں تو ابھی سیلاب آیا ہے, ابھی فوڈ کے مسئلے آئیں گے, ابھی بیماریاں آئیں گی, ابھی صفائیوں کے مسئلے آئیں گے, ابھی نہروں کے مسائل آئیں گے. ابھی تو ڈیزاسٹر یہ 3 سال چلنا ہے, اور پنجاب حکومت وفاقی حکومت کی طرح بے حد خوش ہے اور راضی ہے. کام پاک فوج کرے گی, اور جو ڈالر آئیں گے وہ ان کے پاس آئیں گے. پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب جس طرح وہ چین والے کہہ رہے تھے اچھا پیسہ ہے, سانو تو پتہ ہی نہیں پیسہ بھی آیا سی پیک دا. تو اس وقت بھی ہم 3 سال بعد کہیں گے اچھا سیلاب کا پیسہ آیا تھی, سانو تو پتہ نہیں کون لے گئے. تو ہم نے آخر پاک فوج بھی جو کام کرے گی, ظاہر ہے کہ اس کی ایکسپرٹیز ہے, ان کے لوگ کام کریں گے, ان کو بھی تو ہماری صوبائی اور مرکزی حکومت پیسے دیں گی اس کا نا جی. کس چیز کی فوج سیلف سفیشینٹ ہے؟ دیکھیں جی, میں فوج میں رہا ہوں نا 32 سال. اگر آپ کو پتا ہے یہ دس از ون آف دی نیشنل آرمیز. پاکستان فوج کو نیشنل آرمی بھی کہتے ہیں, جو نیشنل بلڈنگ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے. وہ جو ہم جس کا بہت شور میں چاہتے ہیں نا, کاروبار کر رہی ہے تو یہ کر رہی ہے تو وہ کر رہی ہے, وہ پیسہ اسی کاموں کے لیے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ اگر وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کسی ایک جگہ پہ کسی ایک ریہیبلیٹیشن میں اگر 100 روپے لگے گا نا, تو پاک فوج ان سے 20-25 روپے لیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, وہ بھی ہاں سر, وہ اپنے پاس سے لگاتی ہے فوج. اور آپ کو یہ نظر آئے گا, اور میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کوئی آڈٹ کرے اور پتہ چلے کہ پاک فوج نے جیب سے کتنے بلین روپے لگائے ہیں, جس پہ
پاک فوج کو الزام دیا جاتا ہے کہ جی وہ کھا گئی ہے تو یہ کر گئی ہے تو وہ کر گئی ہے، اس وقت اندر تو جانا کوئی نہیں. تو اس میں سویلین حکومتوں کی ناکامی ہے نا جی، پھر ٹوٹل ناکامی، 100% ناکامی. رائٹ. میں ذرا دوسرے کیس سے کوشچن کر لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. بلاول زرداری نے آج اقبال صاحب بیان دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہمیں بیرونی دنیا کو قائل کرنا ہوگا، اور ساتھ میں سپوکس پرسن جو ہیں سندھ حکومت کے، انہوں نے کہا کہ ہم 8 لاکھ کیوسک جو ہے پانی وہ اگر آ جائے تو اس کو ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں، اس کی تباہی نہیں ہوگی. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے سندھ حکومت کام کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں کام کر رہی ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کبھی امکان ہے کہ دے ول مینج کہ پانی کو کسی طریقے سے بڑے ڈیزاسٹر سے بچا جا سکے. اور دوسری بات جہاں تک آپ نے کیا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں دنیا میں اور لوگوں کو قائل کرنا چاہ رہے ہیں، کنونس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی وہ پہلے ہی آپ پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ ابھی تک ہمارے ملک کے لیے کسی بھی کنٹری نے کسی بڑی ایڈ کا اعلان نہیں کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار جب ڈیزاسٹر ہوا، سیلاب آیا اس ملک میں، تو بلاول بھٹو صاحب باہر کی دنیا کے دورے پر گئے، وہاں سے پیسہ کٹا ہوا اور بلینز میں پیسہ کٹا. لیکن اقبال صاحب اس وقت تو فورن منسٹر تھے. جی سنیے میں آپ کو، دیکھیں ایون دین اس وقت فورن منسٹر تھے، اب نہیں ہے، پھر بھی ایک جا رہا ہے بینگ نیشنلسٹ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس ملک میں آنے والے وقت میں میں نے ایک رول ادا کرنا ہے، اس ملک کو اپنے نانا اپنے ماں کا جو رول تھا اس کو کنٹینیوٹی میں لانا ہے. اچھا، عوام کے لیے، کیونکہ عوام ہی طاقت ہے، اصل میں ہم تو بلیو رکھتے ہیں عوام کے اوپر. اچھا، اب وہ جانا اس لیے ایک سیکنڈ مجھے یہاں کمپلیٹ کر لینے دیجیے گا. یہ بات اتنی ہے کہ دیکھیے، اب پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور بلاول صاحب نے لوگوں کو گھر بنے ہوئے وہاں جا کر کے ان کے ہاتھوں میں ان کے جو رجسٹریاں جو وٹ ایور ان کے قبضے 2022 کے سیلاب کے جی اب دیے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کیا انہوں نے پہلے بھی کیا، اب بھی وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کریں گے، کیونکہ انہیں پیسے کی. بلاول کو اگر آپ نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں، بلاول ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو پیسے سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، وہ عوام سے دلچسپی رکھتا ہے، اپنی ماں کی وجہ سے، اپنے نانا کی وجہ سے، اور اس کے اندر وہی ویژن ہے کہ وہ عوام کے کچھ کام آ سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ باہر جاتے ہیں، دنیا کو کنونس کریں گے، لوگوں کو قائل کریں گے. ہمارے بے شمار پاکستانی بھائی جو اچھا اقبال صاحب کوئکلی مجھے یہ بھی جواب دے دیجیے کہ بہت بڑی تباہی انسانی جو ہے المیہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. جی آ رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس پہ اور ابھی تو آنا ہے جی، جیسا کہ برگیڈی صاحب نے کہا، بھی تو بیماریاں بھی آنی ہیں اور قحط بھی ہونے ہیں اور کے معاملات بھی ہیں ان لوگوں نے. لیکن الارمنگ بات یہ ہے، جو افسوسناک بھی ہے، کہ بیرونی دنیا ابھی تک ہمیں خاموش کیوں ہے اس کے. وہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، سٹارٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریزن جو میرا تھا وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ ریزن یہی ہے. آپ مسٹرسٹ، مس مینجمنٹ، ان کی مس مینجمنٹ، ہاں ہماری مس مینجمنٹ، ان کا ہمیں انہوں نے دیا پہلے بھی، لیکن ہم اس کو رائٹ لوگوں تک نہیں پہنچا سکے. اس کی وجہ سے میڈیا اسی لیے بلاول صاحب تشریف لے جا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم نے پہلے بھی دیا کرنے کے لیے. اقبال شاہد صاحب جی، یہ ایک تو 5 لاکھ کیوسک کا جو 8 لاکھ کیوسک کا انہوں نے کہا جی ہم صلاحیت رکھتے ہیں، سندھ حکومت نے کہا. اور بلاول زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بیرونی دنیا کو قائل کرنا ہوگا. کیوں قائل کرنا ہوگا؟ ہم لگ رہا ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے 8 لاکھ کیوسک پانی آئے گا تو ہم نے انتظام کریں. انہوں نے خدائی کیا، انہوں نے بھئی آلریڈی کیپیسٹی ہے پانی ند کی، پڑھ لیں جا کے. یہ پانی کا ہم نے انتظام کیا، کیا انہوں نے خدائی کی ہے ان دنوں میں؟ دوسری بات، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہی ہیز دا رائٹ، کیونکہ یہ پیپل پارٹی والے ہیں. یہ ایمانداری سے اس دونوں سیاسی پارٹیوں قائدین قسم اٹھا لیں کہ پرانا جتنا بھی لوٹ مار کیا کر لے، یہ جو آمدنی 2 مہینے کی ہے نا کٹھی کر لیں، کہیں جی یہ 2 مہینے جو ہم کمائیں گے وہ پاکستانی قوم کو دے دیں گے، تو یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی باہر کے ملکوں سے امداد لینے کی. رہ گی بات اقبال صاحب کہتے ہیں کون جیتا تیری ظلم کا سر ہونے تک. بات تو سچی ہے،
یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری سے حکومت بھی دیکھنا پڑے گا یار یہ حکومت کو یہ کہتے ہیں لوگوں کو جی اب چوائس دیں، وہ لیڈر چنیں، فلانے چنیں. اب یہ بیماریاں جان چھوڑیں گی تو پھر ہے نا. ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب آئیں گے تو ملک میں ہرا بھرا ہو جائے گا. اقبال صاحب وہ ہاتھ ہو چکے ہیں. یہ ہے غلامی. جہاز آپ چلا رہے ہیں، پیچھے میں بیٹھا ہوں، اس کو میں جہاز کے اندر غلامی کہتے ہیں نا. پائلٹ نہیں یہاں بھی بات جہاز تو آپ نے لے کے جانا میرے بھائی. اس ملک میں مجھے بتائیے کہ اور مر گئے سارے لوگ. اس ملک کے نوجوانوں میں بڑی عقل ہے، اور کم از کم آپ پھر عقل تو بہت ہے. 3,000 روپے کا ووٹ باٹا، 3,000 روپے کا ووٹ بیٹا، بریانیوں پہ ووٹ بیٹھے ہیں، فیملیوں کے شناختی کارڈ لے کے پہنچ گیا. عقل تو بہت ہے قوم میں بڑی. جس آدمی نے آج تک جا کے اپنے علاقے میں ہاتھ نہیں ملایا اس کو کامیاب کرا دے. کوئی ضرورت نہیں. اس وقت سن اقبال بھائی 6 لاکھ ووٹر ہے میرے علاقے کا، وہاں بات کرنے پینے کا پانی نہیں ہے، قبرستان نہیں ہے، 130 میں اسکول نہیں ہے. وہ تو کون بار بار کون بن رہا ہے MLA؟ میاں صاحب وہاں سے جیتے. مجھے تو نہیں بننے دیا گیا نا. میں یہ کہا، یہ کہہ رہے ہیں بریانی. اقبال صاحب اب بریانی کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اقبال صاحب آپ اس سے نکلیں. اب کسی کو ووٹ کی بھی ضرورت نہیں. اور جس ووٹر کو خوش فہمی ہے نا میرے ووٹوں سے کوئی MLA بنتا ہے تو وہ بھی خوش فہمی دور کر دے. اور جس MLA کو یہ خوش فہمی ہے کہ میری وجہ سے وزیر بنا ہے وہ بھی خوش فہمی دور کر لے. فیڈرل منسٹر اب تو ہمارے پاس ہمارا ایک آدمی وہاں سے اٹک سے ہمارا بھائی ایک جیتا ہے، MLA بنا ہے، اس کو گورنر بنایا نہیں بنایا، وہ ووٹوں سے ہی آیا. بات یہ ہے کہ ہمارا لوکل اگر دیکھیں لوکل لوگوں کو آگے لایا جائے. آپ کی حمایت کر رہے ہیں، آپ لگے رہے ہیں، آپ کی حمایت ہم کر رہے ہیں. سیاسی پارٹیاں اقتدار خریدتی ہیں باقاعدہ. اقبال شاہ صاحب یا ووٹ کی کوئی بیرونی دنیا اتنے بڑے انسانی سانحے کے اوپر، المیہ کے اوپر ابھی تک خاموش کیوں ہیں؟ یہ ابھی تک خاموش اس لیے ہے کہ یہ جو لیڈران ہیں جو ملاقات کا 50 لاکھ لیتے رہے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ اس وقت کچھ یہ بھی ایڈ کریں. اعلان کسی نے کیا ہے، کسی بڑے سے بڑے سیاستدان نے اعلان کیا کہ میں نے 50 لاکھ روپے دے دیے فلڈ ریلیف فنڈ میں. بتائیے کسی صاحب کا وزیر اعظم ابھی تو بہت بڑے بڑے ٹائکون ہیں. ابھی تک تو پرائم منسٹر نے کوئی 1,500 روپے میں 2,000 روپے بینک لیے ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی اعلان نہیں ہوا. I'm sorry. بریگیڈیئر صاحب ایک تو یہ بتا دیجئے کہ اتنے بڑے انسانی المیہ کے اوپر بیرونی دنیا کی خاموشی کیوں ہے؟ اور بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہمیں بیرونی دنیا کو قائل کرنا ہوگا، کنونس کرنا ہوگا. اور یہ بھی اپنے ایکسپرٹیز کے حساب سے بتا دیجئے کہ جو سندھ گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ 8 لاکھ کیوسک فٹ پانی سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اقبال شاہی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ 8 لاکھ کیوسک فٹ پانی جو ہے وہ تو 5 ند میں سمو سکتا ہے. بلکہ صاحب کو آواز آ رہی میری؟ جی ہیلو جی جی بلکہ صاحب آواز جی. نوکری کا زیادہ حصہ سندھ کا ہے. اسٹانشنگلی میری پہلی پوسٹنگ بھی سندھ میں تھی. اچھا جی. 2012 کے جب سیلاب آئے تو میں سندھ کے اندر ہی پوسٹڈ تھا اور میں کمانڈ کر رہا تھا. یہ جتنی کہانیاں آپ سن رہے ہیں نا یہ بہت اچھی کتابی باتیں ہیں. کوئی کیپیسٹی ویپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس کسی چیز. آپ 8 لاکھ کیوسک کا کہہ رہے ہیں، یہ ابھی ٹوٹل جاننا ہے کوئی میرے خیال میں 1.5 لاکھ کیوسک تو یہ ذرا کنٹرول کر کے دکھا دیں. 8 لاکھ کیوسک سے زیادہ کی کیپیسٹی ہے 5 لاکھ کی سر. جو ریگولیٹ کرتا ہے 5 لاکھ جس میں سارے دریا کے ملتے ہیں اس کی کیپیسٹی اس سے زیادہ کی ہے جب سندھ میں وہ داخل ہوتے ہیں تو انڈس ریور میں. دوسری بات یہ ہے کہ پاک فوج کے پاس ایک ایک چیز کا ڈیٹا سندھ کا موجود ہوتا ہے کہ کہاں کیا کتنا آنا اور اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ چلیں بلاول بھٹو صاحب کی ہم نیت پہ شک نہیں کرتے اور وہ اپنے نام اور اپنی والدہ کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. ان کے ساتھ جنہوں نے ان کی والدہ کی تصویریں جہاز سے پھینکی اور جو انسٹرومنٹل تھے ان کے نانا کو ہینگ کروانے میں بڑی اچھی لیگیسی لے کے چلتے رہے. لیکن دنیا کو کیا کنونس کرنے جا رہے ہیں جبکہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے مختلف انٹرنیشنل چینلز پہ CNN سمیت
بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے پاکستان کے اندر جس میں 4 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں, 800 سے زیادہ گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں اور کئی ہزار ڈیتھس ہو چکی ہے. اس کو کنونس کرنے کیا جا رہے ہیں کہ ساڑھے تو یقین کرو جی کھانا نہیں پیسہ, اور بیرونی دنیا کو پتہ ہے 100% کھا کے مکر جائیں گے. انہوں نے تو تعلیم کے پیسے مشیل اوباما نے دیے, وہی نہیں سمجھ آ رہی کدھر چلیں گے. باقی آخری بات, ایک دوست ہمارے فرماتے تھے کہ بلاول صاحب کو پیسے کا لالچ نہیں ہے. تعلیم کے پیسے کدھر گئے؟ ہاں جی, پتہ ہے سب کو. تعلیم کے پیسے کدھر گئے؟ فوج کا یہ کام ہی نہیں ہے سر. جی فوج کا کام, پھر دیکھیں نا ہر معاملات میں تو ہم فوج کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم فوج کے ساتھ چل, آپ فوج کے بغیر چل ہی نہیں اور سکتے. میں سر آپ فوج کے بغیر نہیں دل سے احترام نہیں صرف کرتا, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج سیاست میں کم از کم نظر رکھے کہ کون محب وطن لوگ ہیں, کون ایسا کردار ادا کر رہے ہیں جی. جب ہم نظر رکھتے ہیں, وہ اس میں ہونی چاہیے. جی جب ہم یہ نظر رکھتے ہیں تو اسمبلی میں اٹھ کے سارے اٹھ کے عوام آپ کے ساتھ ہے, یقین کیجیے. الحمدللہ. اس کے ساتھ جی سر. اب سر اب میری آخری بات یہ جی صاحب ان کا مطلب ہے بالکل پیسے میں دلچسپی نہیں ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں بلاول انشاءاللہ آپ امید رکھیں رول پلے کرنے دے تو نا. دیکھیے چکر یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی پیسے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کے والد صاحب کی بہت زیادہ ہے سر, وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو بھی کوئی بات کر سکتے ہیں. بنا دیا آپ کو جناب, سی پیک کے ساتھ ساتھ سستی گیس فراہم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. گیس تو ختم ہو گئی جناب. دیکھیے ملک میں آپ کے ملک کو سارے ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے, ٹائم تھوڑا رہ گیا. اقبال صاحب زرداری صاحب کے لیے دعا کرنی چاہیے جناب. مجھے بغیری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایکچولی یہ اقبال صاحب بھی جو ہے نا وہ کس زمانے کے آدمی ہیں, آپ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج ملک لوٹنے والوں کو سزائیں دے. دیکھیے نہیں ہر چیز کا ایک وقت ہے. نہیں بالکل درست فرمایا انہوں. اچھا میں آپ کو نا میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں, دیکھیے اقبال صاحب مجھے بہت پرانا جانتے ہیں اور ان کو پتا میرے بڑا کینڈیڈ ویو ہوتا ہے, اور میرے انسٹیٹیوشن کو بھی پتا ہے. اتفاق میں آج اقبال خان اور اقبال شاہد کٹھے بیٹھے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک گزارش کر دوں, یہ سنیل بادشاہ صاحب کو بہت لائٹ لے رہے ہیں نا, آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں. وہ بہت اوپر کی چیز ہے. تیاری پھڑے یہ جنہوں نے جو لوٹ مار کی ہے, یہ بس ٹائم تھوڑا رہ گیا, ٹائم تھوڑا رہ گیا. کچھ پروگرام میں بھی 1 منٹ رہ گیا ضرور آئے. اقبال صاحب مجھے یہ بتا دیجیے, ایک منٹ میرے پاس ہے. جی حکم. کہ ایک تو یہ ریلیف جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ جتنی بڑا انسانی المیہ ہوا ہے 4 ملین کا ہو رہا ہے. ابھی ڈیٹا آ رہا ہے, ایگزیکٹ نہیں ہے انفارچونیٹلی یہ بھی ہمارے پاس. تو یہ فصلیں تباہ ہونے کے بعد فوڈ سیکورٹی کے معاملات کیسے حل ہوں گے؟ کیا پنجاب حکومت یا دوسری حکومتیں گندم, چاول اور چینی وغیرہ امپورٹ کریں گی؟ جی یہ نہیں, پہلی بات تو یہ کہ جنہوں نے سٹور کیا ہوا ہے خدا کا خوف کرے مر جانے, انہوں نے یہ سٹور کیا ہوا ہے, اس کو نکال کر کے عوام کے ساتھ آسان جو بہترین پرائس ہے, جو پہلے پرائس تھی اسی پرائس پر فراہم کریں. دوسری بات, آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ کرنا چاہیے. دیکھیں مرنا سب نے ہے. دوسری بات یہ ہے مرنا سب نے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ امپورٹ کریں گے, جو باہر کے ملکوں سے منگوائیں گے, ان کا تو پیشہ یہی ہے, یہاں سے بھیجتے ہیں وہاں سے منگواتے ہیں. پہلے بھی جنہوں نے بھیجا ان کو پکڑ تکڑ ہوئی ہے, آج تک جو اب ہوگی تو بالکل ختم ہو گیا. جی فوڈ سیکورٹی کے معاملات کیا گورنمنٹ امپورٹ کرے گی؟ فصلیں آپ کی تباہ و برباد ہو. 1 لاکھ ٹن چینی کے لیے ٹینڈر ہو گئے ہیں. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑا عید کا دن ہے. گندم بھی باہر سے آ رہی ہے آپ کی. 1 لاکھ ٹن امپورٹ. ہاں چینی تو اس کی ٹینڈرنگ ہو رہی ہے. ابھی وہ جو تھا ٹریڈنگ کارپوریشن نے اتنا بڑا سکینڈل تھا جس کو وزیر اعظم دیکھ رہے تھے, وہ سکینڈل آتے ہیں یہاں, ختم ہو جاتا ہے. یہ تو چھوٹے سکینڈل 400 روپے کا کاکڑ کر کے سب کھا پی جاتے ہیں معاشرے میں. یہ کہ حکومت کے لیے ایک اچھے دن آنے والے ہیں. وہ یہ کہ اب امپورٹ کریں گے, آپ کو گندم اگانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ چاول اگانے کی, نہ چینی, باہر سے آ جائے. بغیری ہم جیسا مختصر جواب دیجئے, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. فوڈ سیکورٹی کے معاملات, اور اقبال شاہی صاحب نے تو کہا 1 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کا ٹینڈر بھی ہو گیا ہے.
تو یہ پھر کہاں جائیں گے؟ یہ عوام جو اس وقت بہت بری حالت میں ہے، سیلاب زدگان پاکستانی، پنجابی، سندھی، بلوچی یا پھر پٹھان. جی جی بڑی اچھا یہ کوشچن ہے. دیکھیے یہ ویسے تو اس کا جواب فوڈ منسٹر کو دینا چاہیے. ان کو بلا کے صرف فوڈ سیکورٹی کا مطلب پوچھنے کا وہ نہیں دیتے جواب، کیا کریں؟ نہیں ان چیزوں پوچھو مطلب کیا ہوتا ہے فوڈ سیکورٹی کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی فون نہیں اٹھاتا جی عوام کا، اور نہ کسی صحافی کا اٹھاتے ہیں آج کل. مختصر جواب مجھے صاحب دریا کو کوزے میں بند کر دیجئے بغیر صاحب. فوڈ سیکورٹی کے بالکل معاملات سر باہر سے امپورٹ کے ٹینڈر جو اقبال شاہد نے فرمایا بالکل ہے. گندم بھی امپورٹ ہو رہی ہے، چینی امپورٹ ہو رہی ہے، ایون یہ رائس کی فصل ہماری بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے، وہ ہو رہی ہے. لیکن جب تک یہ ذخائر جو چھپے پڑے ہیں نا اندر مختلف شوگر ملوں کے اندر اور بڑے بڑے گوداموں کے اندر، وہ یہ ٹائم میں نکل آنے چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جو بات آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. صورتحال ہے بہت افسوسناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا انسانی المیہ گزشتہ کچھ سالوں میں نہیں ہوا ہے. اور لیکن اس پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے حکومتوں کی نااہلی نظر آتی ہے. ہم کرپشن کی بات نہیں کرتے، لیکن میرے خیال میں جو حکومتیں، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حکمران ہو، وہ اس کی وہ اگر نااہل ہے تو وہ کرپشن سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ اس کی نااہلی کا ایفیکٹ جو ہے وہ ماسس پہ پڑتا ہے، ریاست کے باشندوں پر پڑتا ہے، عام عوام پر پڑتا ہے. لیکن آگے آنے والے دن جو ہے وہ سخت نظر آ رہے ہیں. اور جیسے اقبال شاہد صاحب نے کہا، اقبال صاحب نے کہا، بریگیڈیئر صاحب نے کہا، تو جو سچویشن فوڈ سیکیورٹی کے تناظر میں نظر آ رہی ہے وہ بھی بڑی الارمنگ ہے. کیونکہ جو یہ خواہش کر رہے ہیں وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ سٹاکس جو ہیں، جو بہت بڑا مافیاز ہیں، وہ تو اپنے سٹاک کو نکالیں گے اگر تو وہ بڑی ہائی پرائز کے اوپر نکالیں گے. اس سے وہ اپنی جنریشنز کو بھریں گے، عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے. تو آنے والے دن جو ہیں آٹا، گندم، چاول اور چینی سب جو ہے وہ بھی بظاہر سیلاب زدہ علاقوں میں نہیں بلکہ پورے پنجاب اور پاکستان میں مہنگے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان پہ اپنا کرم کرے. اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ مختلف اوقات میں مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف جو رہنما ہیں ان کے جو ہے دلکش وعدے جو ہیں وہ عوام نے سنے اور ان کو پھر جھیلا بھی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.